सलाम दोस्तों, मैं पास्टर डग बक्समा मुत्तहदा अमेरिका में सिटी गिरजाघरों से हूँ और हम आपके लिए लाइफलाइन नाम का एक नया प्रोग्राम लाते हुए बहुत पुरजोश हैं। लाइफलाइन का मौजू बाइबल से यूहन्ना 17 बाब की 3री आयत है, जो ये कहता है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। हमारी तमाम गुफ्तगू और तालीम में हम आपके साथ खुदा के बारे में इश्तराक करना चाहते हैं, इसकी बादशाही के बारे में, यीशु मसीह के बारे में और उसने हमारे लिए क्या किया है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे। आइए पैगाम की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसका बहुत मुंतजर हूँ। खुदा आपको बरकत। मैं पुरजोश हो जाता हूं जब हम तमसीलों पर सीरीज करते हैं। आज मैं उन सबको जो ऑनलाइन हैं सलाम करना चाहता हूं। पूरी कौम और इस खित्ते के अलावा हिंदुस्तान में हमारे सामीन को खास सलाम। जैसा कि हम ये सिलसिला शुरू करते हैं, आप में से हज़ारों लोग आपके आलात पर तमसीलों के कलाम को फ़ाल तौर पर ट्रैक और स्ट्रीम कर रहे हैं, और हम दुआगो हैं कि आप भी उस रूल कुदस को महसूस करें जिसे हम यहाँ मिलकर इबादत करते हुए महसूस करते हैं। और इसलिए हम दुआ करते हैं कि खुदा इस सिलसिला के ज़रिए हर एक को रोशनी और समझ अता करे और हम में से हर एक खुदा के फजल से अपनी तरक्की में आगे बढ़े। तमसीलों के बारे में बेहतरीन चीज इसकी कहानियां हैं जो लोगों से मुतालिका है, और यस्सु ये सब जानता था जब उसने तमसीलों को मुतारिफ करवाया, लेकिन उसके पास ऐसा करने की एक से ज्यादा वजूहात थीं, और हम उन कहानियों को देखने जा रहे हैं। उनमें से हर एक मुख्तसर कहानी मुशाबहत और मुवाजना के जरिए खुदा की बादशाही के तसव्वुर के मतवाजी माने रखती है। तमसीलों के बारे में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि इनमें हकीकी तौर पर वो तमाम अहम मालूमात मौजूद हैं जिनकी हमें खुदा की बादशाही को समझने के लिए ज़रूरत है। और हकीकत में इसराइल के पास तौरेत में मूसा और अंबिया थे, शागिर्दों और रसूलों के पास यस्सु खुद था, और हमारे पास खुदा का मुकम्मल तहरीरी कलाम और रूह कुदस हमारे साथ है जो हम में सुकूनत करता है। और याकूब पहला बाब 25 आयत कहती है, लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। वो शख्स अपने कामों में बरकत पाएगा। तो तमसील क्या है? तमसील एक जमीनी कहानी है जिसके माने आसमानी है। ये कोई नजरिया नहीं है। हर कहानी और तमसील जो यस्सु ने बताई उसका एक बुनियादी नुक्ता होता है जिसे वो बताना चाहता था। ताहम तमसीलों के अक्सर सानवी माने भी होते हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। वो नजरियात नहीं है। अगर आपने बहुत गहराई में खोदने की कोशिश की तो आप खुद को परेशानी में मुब्तला कर देंगे। ये एक कहानी है, एक जमीनी कहानी जिससे हम रूहानी माने अखज़ करते हैं। लिहाजा जैसा कि हम इन चीज़ों का जायजा लेंगे, मैं इस कहानी के मखसूस नुक्ते और मरकजी नुक्ता और फिर इससे मुतालिक कुछ ज़ेली नुकात पर तवज्जो मरकूज करूंगा। उसने खुदा की बादशाही की तालीम देने के लिए तमसीलों का इस्तेमाल किया और उसने उनको ऊंचे मकामात पर अमीर लोगों को सिखाया। उसने ये बाजार में सिखाया, और ऐसी कहानियां थीं जो लोगों से मुतालिका थीं। उससे आसमान की बादशाही और खुदा की बादशाही के बारे में अक्सर सवाल किया जाता था, ये कैसा महसूस होता है? और यस्सु कहानियां सुनाएगा और कहेगा, ये एक जख्म या औरत की तरह है जिसने एक सिक्का खो दिया है, या एक जिम्मेदार जिसका अंगूर का बाग है, या चरवाहा जो अपनी खोई हुई भेड़ों की तलाश में है। तमसीलें ही क्यों? उसने तमसीलों का इंतखाब क्यों किया जिनके लिए आपको खुद माने तलाश करना थे? उसने ऐसा क्यों किया बजाय के बराह रास्त बात करता? खैर, ये सब कुछ तब हुआ जब हकीकत में जब यस्सु खिदमत में आया तो उसने मुनादी करना शुरू कर दी और लोगों को वो बातें बताना शुरू की जैसी वो थीं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसकी मुखालफत की, उन्होंने उस पर इल्जामात लगाए, उन्होंने उसकी कुछ तालीमात का भी इनकार किया। मिसाल के तौर पर एक मौका पर फरीसियों ने मत्ती 12 बाब 24 आयत में उस पर इल्जाम लगाया और कहा, ये बदरूहों के सरदार बिल्ज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। मत्ती 13 बाब 10 आयत में शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा कि तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? वो आगे बढ़ा और उसी दिन कलाम कहता है कि यस्सु पर दर हकीकत शैतानी मकासद के लिए काम करने का इल्जाम लगाया गया था। वो बहुत परेशान था, वो परेशान हुआ
اور سمندر کے کنارے جا بیٹھا اور شاگرد اس کے پاس آئے۔ آیت 10 یہ کہتی ہے، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ پھر یسوع نے اس دن بولنا چھوڑ دیا اور ایک مختلف طرز عمل اختیار کیا۔ اس وقت کے بعد اس نے بنیادی طور پر اپنی خدمت عوام میں انجام دینے کے طریقے کو بدل دیا، اور وہ ہمیشہ تمثیلوں میں بات کرتا۔ مرکز 4:34 آیت کہتی ہے، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا۔ تو یہ میری دعا ہے کہ ہم آن لائن ہوں، گھر میں ہوں، ہمارے پاس حکمت اور مکاشفہ کی روح ہوگی کہ جب ہم ان کہانیوں کا جائزہ لیں گے کہ خدا ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یسوع مرکزی موضوع ہے۔ خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی مرکزی خیال تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ بادشاہت میں ایسا کیا ہے کہ وہ مسلسل خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ عالمگیر طور پر اوپر سے نیچے تک خدا کا حتمی اصول اور حکمرانی ہے، اور یہ حقیقی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس نے کس طرح حکومت کی اور پوری تاریخ میں حکومت کی۔ وقت کے آغاز سے ہی یہ سب کیا۔ بائبل کے مطابق 1000 سالہ دور میں جب مسیح واپس آئے گا اور اس کی بادشاہی اوپر سے نیچے تک مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گی، وہ خدا کی بادشاہی کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اس کی بادشاہی اوپر سے نیچے تک مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گی۔ وہ خدا کی بادشاہی کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، جیسے یہ کہتی ہے، اب کیونکہ جس طرح یہ بالآخر ہوگی اور جس طرح سے خدا کی بادشاہی آج ہے، ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ خدا کی بادشاہی ابھی پوشیدہ ہے۔ یہ در حقیقت ہمارے دلوں میں مسیح کی حکمرانی اور حکومت ہے، اور یہ پوشیدہ ہے۔ یہ ایک پوشیدہ بادشاہی ہے، اور تمثیلیں حقیقی معنوں میں ہمارے لیے بادشاہی کی ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہیں جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ کسی دن یہ مکمل طور سے دیکھی جا سکے گی۔ آپ کی زندگی میں خدا کی بادشاہی اتنی ہی پوشیدہ تھی جتنی کہ جب آپ پہلی بار اس سے ملے تھے۔ تاہم جیسے جیسے یہ پھیلتا گیا اور آپ کی زندگی بدلنا شروع ہوئی، لوگوں نے اسے دیکھنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے آپ پر نہ ختم ہونے والی بادشاہت کے اثرات دیکھنا شروع کیے، اور اس کے بعد آپ کے اثر و رسوخ کے دائرے میں ایک واضح نتیجہ نکلا۔ آپ دوسروں پر مثبت اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک نعمت بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے دلوں اور ہمارے دماغوں پر ہمارے اندر حکمرانی کے ساتھ شروع ہوتی ہے، لیکن پھر یہ پھیلتی ہے اور اس سے بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ بنیادی طور پر پوشیدہ بادشاہی ہے، یہ اس مخصوص وقت پر نظر نہیں آتی۔ لوکا 17:21 آیت میں یسوع نے کہا، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن پوری زمین خدا کے جلال سے بھر جائے گی، اور آپ اور میں اس کے ساتھ اور حکومت کرنے کے لیے اس وقت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اسی دوران وہ ہمارے دلوں کے تخت پر حکمرانی کرتا ہے۔ غلطیوں 5:16 آیت کہتی ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ اور یہ تمثیلیں در حقیقت بادشاہی کے ہر پہلو کو آہستہ آہستہ کھول دیتی ہیں، اور جس وجہ سے میں اس کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس تبدیلی کے مکمل طور پر شروع ہونے سے پہلے اس میں پوری طرح چل سکیں۔ خدا کا فضل کائنات کا سب سے حیرت انگیز کارنامہ ہے جس کی ہمیں بڑی شدید ضرورت ہے، اور شاید ہر کوئی اسے پہلے سے جانتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو نہیں کرتے، فضل خدا کا احسان ہے جو ہمیں وہ دے رہا ہے جس کے ہم مستحق نہیں ہیں، اور یہ سب کچھ مسیح کی قیمت پر تھا، کیونکہ اس نے صلیب پر ہمارے تمام گناہوں کی قیمت ادا کی، اور یوں مسیح نے جو کچھ کیا اس کے نتیجے میں خدا اب حقیقی طور پر ہم پر رحم اور فضل نازل کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم ان کہانیوں میں سے ہر ایک کو متعارف کراتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فضل ایک ضروری معیار ہے جو جاری رہتا ہے۔ یسوع ان تک پہنچنے میں مصروف تھا جو لوگ کھو گئے تھے، انہیں حقیقی طور پر ابدی نجات کی پیشکش کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ غریب سے لے کر امیر تک، بشمول طبیبوں، وکیلوں، فقیہوں اور قانون کے اساتذہ تک ہر ایک کی مدد کی گئی تھی، محصول لینے والوں اور بھکاریوں تک۔ اس نے سب کی طرف ایک جامع ہاتھ بڑھایا اور ان سب پر فضل کیا۔ اس لیے یہ مناسب ہے کہ میں پہلی تمثیل کا آغاز گھر کے مالک کی کہانی سے کروں، اور میں اس کہانی کو آپ کے لیے خدا کے کلام میں سے بیان کروں گا، اور پھر ہم اپنی زندگی میں اس کے معنی اور اثرات کے بارے میں بات کریں گے۔ اور میں آج آپ کو ایک چیلنج دینے کو ہوں۔ متی 20:1-16 آیت۔ یسوع نے کہا،
کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیج دیا۔ صبح 9 بجے کے قریب، پھر پہر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ، جو واجب ہے تم کو دوں گا۔ پس وہ چلے گئے۔ پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا، اور پھر دوپہر کے قریب 5 بجے اور کوئی 1 گھنٹہ دن رہے، پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا، تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ۔ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے۔ یہ ایک دلچسپ بیان ہے جو آخری مزدوروں سے شروع ہوتا ہے اور پہلے کے پاس جاتا ہے۔ آپ میں سے کچھ سمجھدار بجٹ سے آگاہ لوگ فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں، رکو، سب رکو، آپ نے کیا کہا؟ پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو 1 دینار ملا۔ جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، تو ان کو بھی 1 ہی دینار ملا۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس سے پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے میں آپ کو چند اشارے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سارا دن کام کرتے ہیں۔ 1 دینار کی تنخواہ 1 دن کی مزدوری ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور جس تنخواہ پر اس نے صبح 9 بجے، 3 بجے اور صبح 5 بجے مزدوروں کو رکھا تو اس نے انہیں ساری تنخواہ کی پیشکش کی۔ نمبر 2، خدا زمین کا مالک ہے، وہ 1 اور 3 ہے۔ آپ کو زندگی گزارنے کے لیے صرف 1 دن کی محنت کی ضرورت ہے۔ تم میری زندگی میں ہو۔ دینار ابدی زندگی ہے اور شام ابدیت میں داخلے کا ایک راستہ ہے۔ بہت بڑا نقطہ، بنیادی نقطہ۔ ہر وہ شخص جو خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتا ہے خدا سے تعلق اور ابدی زندگی حاصل کرتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کون ہیں، چاہے آپ یہاں اس وقت آئے جب آپ بہت چھوٹے تھے یا بہت بوڑھے یا درمیان میں۔ اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے فضل کو قبول کرتے ہیں، چاہے آپ کو زندگی کے آخری لمحات ملے ہوں یا بہت چھوٹی عمر ہو، آپ نے اسی فائدے میں حصہ لیا۔ یہ ایک بہت بڑا اور ایک دلچسپ نقطہ کہ فضل منصفانہ نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ فضل منصفانہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو مکمل آزاد کرتا ہے جو اس کے مستحق نہیں ہیں، اور جو بہترین ہے اس کو سزا دیتا ہے جس نے اسے روک دیا ہے۔ یہ ہمیں مسیح کی قیمت پر خدا کی دولت پیش کرتا ہے، لیکن فضل منصفانہ نہیں ہے۔ چونکہ بل کسی اور نے ادا کیا تھا اس لیے آپ سزا سے بچ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جس طرح فضل تقسیم کیا جاتا ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ لوگ سارا دن کے وسط میں، دن کے آخر میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ کچھ اپنی ساری زندگی مشکل سے مسیح کی خدمت کرتے ہیں اور وہ کچھ اپنی زندگیاں ضائع کر کے مسیح کے پاس آتے ہیں۔ یہ ان کے وجود کے آخری لمحات بھی ہو سکتے ہیں اور ان سب کو نجات اور ابدی زندگی مل جاتی ہے، وفا اور ہر ایک چیز کا صلہ ملتا ہے۔ لیکن میں ابدی زندگی اور نجات کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہر کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جس طرح سے اسے تقسیم کیا گیا ہے وہ غیر منصفانہ لگتا ہے۔ جب میں یہ پیغام تیار کر رہا تھا مجھے یہ احساس ہوا کہ کوئی آن لائن گھر میں سے یا آن لائن سن رہا ہے جو خدا سے بہت دور ہے۔ آپ خوفناک حد تک مجبور اور بے بس محسوس کرتے ہیں، اس بات سے آگاہ ہیں کہ آپ کے اعمال نے خدا کے فضل کو آپ تک پہنچنے سے روک دیا ہے، اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ خدا کا فضل کیا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ آپ کے بالکل قریب ہے، آپ کے ٹوٹنے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ آپ محض ٹوٹ پھوٹ کی حالت میں بدلیں اور مدد طلب کریں گے اور کہیں گے، کیا تو مجھے بچا لے گا؟ کیا تو میری مدد کرے گا؟ کیا تو مجھے معاف کرے گا؟ اور جب آپ پوچھیں گے تو وہ یہ کرے گا، اور آپ بھی وہی تبدیلی کا تجربہ کریں گے جو اس آدمی سے گر گئی تھی۔ غلطیوں 3:28 آیت، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو،
کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس تمثیل کے بارے میں چند ثانوی نکات یہ ہیں۔ خدا زمین کا مالک ہے اور وہ اپنے انگور کے باغ میں مزدوروں کی تلاش میں ہے۔ وہی ہے جو نجات، محبت اور فضل کا آغاز کرتا ہے، اور وہ ہمیں تبدیل کرتا ہے اور ہمیں معافی کے ذریعے نجات دیتا ہے۔ لیکن وہ ہم سے توقع رکھتا ہے، اس کا جواب دینا ہمارا فرض ہے، اور جب ہم واقعی بدل جائیں گے، ہم اس کی خدمت کرنا چاہیں گے، ہم اس کی پیروی کرنا چاہیں گے اور حقیقی پھل، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا ایمان بعض اوقات تھوڑا سا گہرا ہو سکتا ہے۔ بدلی ہوئی زندگی کا پھل بعد میں آتا ہے، ایک ایسی زندگی جو حقیقی طور پر ترک کر دی گئی ہو۔ خدا، میں تیری خدمت کرنے جا رہا ہوں اور تیرے پیچھے چلوں گا۔ میں تیرے انگور کے باغ میں کام کرنے جا رہا ہوں۔ تو نے مجھے خرید لیا ہے، تو نے میری قیمت ادا کی ہے اور میں تیرا ہوں۔ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ مجھے وہ لمحہ یاد ہے جب میں نے پہلی بار اپنی زندگی خدا کے سپرد کی تھی۔ اس سے پہلے میں نے خود غرضی اور محض اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ مجھے یاد ہے جب میرے دل میں حقیقی تبدیلی آئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے عروج کے دوران پہلی بات جو کہی وہ یہ تھی، خدا کا شکر ہے، امن کے لیے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکر ہو، اور یہ بات ہے کہ تو میرا مالک ہے اور میں اپنی زندگی کے ساتھ جو کچھ تو چاہے گا وہ کروں گا۔ تو میری رہنمائی کر۔ میں بس اس قریب ترین چیز کو تلاش کرنے جا رہا ہوں جس سے میں جڑ سکتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ہے اور میں ابھی شروع کرنے جا رہا ہوں، لیکن جیسے ہی میں یہ کروں گا تو میرا راستہ آسان کر دے گا۔ تاہم میں صرف اس قریب ترین چیز کو تلاش کرنے جا رہا ہوں جو آپ دکھائی دے رہی ہے، اور اس سے جڑوں گا اور میں بس جاؤں گا۔ مجھے میری وہ پہلی بات یاد ہے جو میں نے کبھی کی تھی۔ جب میں نے فیصلہ کیا تو میں نے کہا، کیا تو جانتا ہے میں صرف کچھ دوسرے مسیحیوں، لائف گروپس یا سیل گروپ یا کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے جا رہا ہوں جو اسی سفر پر ہیں۔ میرا مطلب ہے میں صرف ان سے رابطہ کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں یہاں سے تعلق رکھتا ہوں یا میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں ابھی وہاں جا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں جو قریب ترین چیز پا سکتا ہوں، جو مجھے صحیح لگتا ہے، میں بس اس سے رابطہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں بائبل پڑھنا شروع کرنے جا رہا ہوں اور خدا نے مجھے سائیکل پر سوار کیا اور سواری شروع کر دی۔ میں ایک طرف والی گلی سے نیچے جا سکتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں شرط لگاؤں گا اگر میں اس موٹر سائیکل کو چلاتا رہوں۔ میں کہیں جاؤں گا، اور چونکہ تو نے میری رہنمائی کرنے کا وعدہ کیا تھا اور میں تیری پیروی کرنا چاہتا ہوں، میں شاید دائیں یا بائیں مڑ کر کسی طرح درست راستے پر آؤں گا۔ یوحنا 9:4 یسوع کہتا ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں حاصل ہونے والے فضل کو بانٹنا ہی اہم کام ہے جو ہم کرتے ہیں۔ معاف کرنا، پیار کرنا، خدمت کرنا، شفا دینا، دعا کرنا، دعا دینا، ہر ایک کے پاس خدمتیں ہیں یا بے شمار چیزیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ بخشش کے میدان میں محنت کرنا مشکل ہے؟ کیا ایسا نہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کیا انتقام پر مبنی 47 فلمیں نہ دیکھنے کے بعد کسی کو معاف کرنا مشکل نہیں؟ دنیا تقویت دیتی ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اور میں اسے پکڑوں گا، اسے سمجھ آ جائے گی۔ یہ دنیا انتقام، سزا اور نتائج کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے جس کا حتمی مقصد کسی کو آزاد کرنا ہے۔ یہ آپ کو تکلیف دیتی ہے، لیکن یہ سب وہ ہے جو ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ فضل کا پہلا حصہ ہے، معافی حاصل کرنا، اور پھر یہ ایک ذریعہ بن جاتی ہے اپنے آس پاس کے ہر فرد کو معافی کی پیشکش کرنا، آپ سب کے ساتھ اس کے برعکس سلوک کرنا جس کے وہ مستحق ہیں، بغیر کسی خفگی کے۔ اکثر اوقات ہمارے اپنے خاندان میں بھی محبت کرنا، خدمت کرنا، شفا دینا، دعا کرنا، صرف کام کرنا، ہمیشہ خدا کے کاموں کی آگاہی رکھنا جو وہ ہم میں کر رہا ہے، اور ہمارے ذریعے سے فضل کو تقسیم کرنا۔ فضل کو تقسیم کرنے سے مراد ہے کہ آپ کو اور مجھے ضرورت ہے۔ ہم ڈر نہیں سکتے، ہم سست نہیں ہو سکتے، یا تو ہم خود غرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں یا ہم سپر مارکیٹ چل سکتے ہیں اور ہم اس کیشیئر کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس شخص کو بغلی راستہ میں دیکھ سکتے ہیں، ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا کی بادشاہت کو اپنے سامنے رکھیں اور تسلیم کریں کہ میں اس میں ایک کارکن ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے فضل سے زیادہ لوگوں کو جوڑ سکوں۔ ہم میں سے کچھ گلیوں میں نہیں بھاگیں گے اور سڑک پر خدمت نہیں کریں گے جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ میں سے کچھ لوگ جوش سے دعا میں دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، جیسے کہ 15 سے 18 لوگ جو فی الحال پچھلے کمرے میں ہیں۔ وہ آپ کے اور میرے لیے روح القدس سے سننے اور حاصل کرنے کے لیے پرجوش طریقے سے دعا کر رہے ہیں۔ وہ جو میرے منہ سے نکل رہا ہے اس سے کہیں زیادہ اگر وہ نہ ہوتے، لہٰذا وہ ہر اس شخص کو بلاتا ہے
جس نے اس کے فضل کا تجربہ کیا ہو تاکہ وہ اس کے انگور کے باغ میں کام کرے، اور یہ بہت اہم ہے۔ ہم ایسے بنائے گئے ہیں، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ میری پسندیدہ آیت افسیوں 2:10 آیت میری 5 پسندیدہ آیات میں سے ایک، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یعقوب 2:24 آیت میں یہاں ایک اہم بات ہے، اور یہ کہ بہت سارے لوگ آپس میں گھل مل جاتے ہیں۔ میری شریک حیات کی پرورش کیتھولک گھر میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو کرنا ہے، اور ہم سب کے پاس ہے۔ میں ایک مسیحی اصلاح شدہ گھرانے سے ہوں، تاہم ان میں سے بہت سے مختلف عقیدوں کے سلسلے جو ہم میں سے کچھ کے پاس ہیں یا ماضی میں ہیں، وہ بہت شرعی ہیں، جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے اگر میں اچھا کرتا ہوں اور میں اچھے اعمال کرتا ہوں تو میں اور خدا اچھے ہیں، اور اگر میں نہیں کرتا تو ہم جیسے اخلاقی طور پر گر چکے ہیں۔ یعقوب 2:24 آیت، پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ خیر، میں اپنے ایک کیتھولک رشتہ دار سے بات کر رہا تھا جو یہ سمجھتا ہے کہ مسیح کا کام کہ اس نے ہمارے لیے جو کچھ کیا وہ ہمارے کیے سے مکمل ہوتا ہے۔ دیکھو، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اب آپ اپنے حصے کا کام کریں اور پھر آپ شامل ہیں۔ کیا میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے؟ ہر چیز کی ادائیگی یسوع نے کی تھی۔ گناہ نے ایک سرخ داغ چھوڑا، اس نے اسے برف کی مانند سفید کر دیا۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے پادری صاحب؟ اور ویسے میرا مقصد کیتھولک لوگوں کو ناراض کرنا نہیں ہے۔ میری پرورش ایک مسیحی اصطلاحی گھرانے میں ہوئی، اور اگر میں اتوار کو گرجا گھر جاتا تھا اور میں نوجوانوں کے گروپ میں جاتا تھا اور میں ہائی اسکول میں چھپ کر سگریٹ نہیں پیتا تھا، میں اچھا تھا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہمارے اعمال اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ ہم کون ہیں۔ ہم حق بجانب ہیں کیونکہ آپ کی قیمت ادا کرنے کے لیے خون بہایا گیا۔ اگر یہ آپ کی کارکردگی کے بارے میں ہے تو ہم سب ایک تاریک سرنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم میں سے اچھے لوگ بھی۔ کیوں؟ یعقوب 2:24 آیت دیکھیں، پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ سچا ایمان کام پیدا کرتا ہے۔ سچا ایمان کام یعنی پیداوار پیدا کرتا ہے۔ چونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، تمام اچھے کام اور حیرت انگیز چیزیں جو ہم گروہ اور خدا کی بادشاہی کے لیے کرتے ہیں، وہ صرف یسوع کے ساتھ ہمارے حقیقی اور نتیجہ خیز تعلقات کا نتیجہ ہیں کہ ہمارا واقعی یسوع کے ساتھ ایک زندہ رشتہ ہے اور یہ کام کر رہا ہے۔ یہ کسی بھی چیز کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، اور ہمارے تمام کام اس حقیقت کا انجام ہے کہ ہم اس کے فرزند بنائے گئے ہیں، اور ہم دوبارہ پیدا کیے گئے، اور ہم اس کے ہیں، اور ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں، اور ہم وہی کرتے ہیں جو خاندان کرتا ہے۔ ایسی چیزیں کبھی بھی ہمیں درست ثابت نہیں کر سکیں گی، لیکن جو کچھ وہ مشاہدہ کرتے ہیں وہ ثابت کرے گا اور ٹھوس ثبوت فراہم کرے گا کہ جم کو دیکھو، مچ، ٹیڈ، سلی، سنڈی، سو کو دیکھو، اس کو دیکھو، میں ان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا پھل دیکھ رہا ہوں، میں اسے دیکھ سکتا ہوں، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اسے جاری رکھا، لیکن یہ انہیں وہاں نہیں ملتا ہے۔ یہ محض ایک ثبوت ہے، لیکن یہ ثبوت ہے کہ وہاں ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اور میں۔ یعقوب 2:22 آیت کہتی ہے، پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا، اور اعمال سے ایمان کامل ہوا۔ ایک بار پھر یہ بہت خوفناک لگتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے۔ تاہم یسوع کے ساتھ زندگی گزارنے، کام کرنے والے تعلقات کا پھل وہی ہے جو آپ کے کاموں کو ملتا ہے، اور کام خود آپ کو وہاں نہیں لاتے۔ لہٰذا جیسے ہی ہم آج اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، میں صرف آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں، اور اگر آپ نے سچ میں اپنی زندگی میں خدا کا فضل حاصل نہیں کیا ہے تو اسے حاصل کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پیغام پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک ساتھ اپنے وقت کا اختتام کریں، میں سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ خدا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہے، اور آپ کو اپنی طاقت اور اپنی فکر دکھانا چاہتا ہے، تاکہ آپ جان لیں کہ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ وہ آپ کو چھونا اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ لے کر اپنے جسم پر کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں آپ کو درد ہو یا کچھ تکلیف ہو۔ میں دعا کرنے جا رہا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ روح القدس کے ذریعے آپ کو شفا بخشے گی۔ باپ، ابھی یسوع کے نام پر میں جانتا ہوں کہ تو تمام سامعین، تمام دیکھنے والے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شفا دے کر اپنی عظیم طاقت دکھا۔ ابھی یسوع کے نام پر ہم درد اور بیماری کی طاقت کو
توڑتے ہیں. ہم حکم دیتے ہیں کہ یسوع کے نام پر ان جسموں سے دور ہو جائیں. خراب کمر، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل اور جوڑوں کا گٹھیا، ہم جسم کے ان حصوں سے شفا بخش بات کرتے ہیں. خداوند ان چیزوں کو صف بندی میں لے آ. کینسر اور خون کے امراض، ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ شفا دیں اور چھوئیں اور بحال کریں. صلیب کی طاقت کو جاری کریں جو آپ کے لوگوں کو شفا بخشتی ہے. ہم یسوع کے نام پر لوگوں کی زندگیوں سے شیطانی جبر کی طاقت کو توڑ دیتے ہیں. اے خدا، اپنے لوگوں کو شفا دے. انہیں دکھا کہ تو ان سے کتنا پیار کرتا ہے. میں اس سے آگے دعا کرتا ہوں کہ تو خوابوں اور رویا کے ذریعے اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کر. انہیں ذاتی طور پر دکھا کہ تو کون ہے اور تو ان سے کتنا پیار کرتا ہے. اے خدا، اپنے لوگوں کو شفا دے. ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ شفا دیں اور چھوئیں اور بحال کریں. ہم یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. اس کے علاوہ آج اگر آپ کو یقین ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور آپ یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ ایک سادہ دعا پڑھنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں. ایک دعا جو آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی اور نجات لائے گی اور لفظی طور پر آپ کے مستقبل اور ابدی تقدیر کو بھی متاثر کرے گی. اگر آپ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، روح القدس سے اپنے دل میں سچے ہونے کے لیے، اور اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو یہ دعا میرے ساتھ کریں. یہ آپ کی زندگی میں نجات کا دروازہ کھول دے گی. یہ دعا میرے پیچھے پڑھیں. باپ، میں تیرے پاس یسوع کے نام پر آیا ہوں. خداوند، میں مانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں. مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے. مجھے یقین ہے کہ تو میرے لیے صلیب پر مصلوب ہوا اور دوبارہ جی اٹھا. میں اپنے دل میں تجھے مانگتا ہوں. میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے اپنا فرزند بنا. میں تیرا فضل حاصل کرتا ہوں. مجھے بچانے کے لیے تیرا شکریہ. میں تیری پیروی کروں گا. اگر آپ نے آج یہ دعا مانگی ہے تو آپ کی زندگی پر خدا کا سکون آنے والا ہے. آپ اپنے آپ کو یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک پوری نئی زندگی میں قدم رکھتے ہوئے پائیں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بائبل کہتی ہے کہ وہ جو ایمان لاتا ہے یا وہ جو مجھ پہ یقین رکھتا ہے، وہ کہتا ہے موت سے گزر کر زندگی میں داخل ہو جائے گا اور اس کی مذمت نہ کی جائے گی. تو جیسا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لائف لائن کے طور پر ہمارا تھیم وہی ہے جو یوحنا 17ویں باب کی 3 آیت میں کہتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. خداوند آپ کو برکت دے اور اس کی سلامتی آپ پر ہو. اگر آپ صحت یاب ہو گئے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کے لیے دعا مانگی ہے تو ٹی وی اسٹیشن سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں کہ کیا ہوا. ہم آپ کی پیروی کرنے کے لیے پرعزم ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو بڑی برکت دے. You are watching Shine Star TV. Be the light.